नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम अपना चौथा पारा स्टार्ट करने जा रहे हैं और सूरत आले इमरान जारी है। कल जिस लास्ट आयत के ऊपर हमने अपना इख्तिताम किया था, अल्लाह ताला ने उसमें इरशाद फरमाया था कि अगर क़यामत वाले दिन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया क़यामत वाले दिन अपनी जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा फिदिया देना चाहेंगे, यानी जमीन भर कर सोना देना चाहेंगे। और तो इसका इम्कान तो नहीं होगा, लेकिन एक इम्कान जाहिर भी किया गया कि सोना देना चाहेंगे तो भी उनसे कबूल नहीं किया जाएगा। तो असल चीज क्या है कि इस दुनिया में हमने काम करना है, जो हम इस दुनिया में बोएंगे वही हम आखिर में जाके काटेंगे। तो जो चौथा पारा है उसका आगाज भी दोबारा से इंफाक के ही मजमून से हो रहा है। दुनिया में इंफाक कर लेंगे, यानी अपना माल दुनिया में अल्लाह की राह में खर्च कर लेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, और आखिर में ऐसा कोई इम्कान नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुम नेकी को हरगिज नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी वो चीजें खुदा की राह में खर्च ना करो जिन्हें तुम अजीज रखते हो, और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह इससे बेखबर ना होगा। यानी क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नेकी को तुम नहीं पा सकते जब तक उन चीजों में से खर्च नहीं करते जो तुम्हें अजीज हैं, जिन्हें तुम बड़ा संभाल संभाल के रखते हो। ये जब आयत नाज़िल हुई तो सहाबा इकराम ने ना बहुत ज्यादा इसके ऊपर इसको सीरियसली लिया। हजरत अली का एक वाकया मैं आपके सामने बयान करती हूँ रजी अल्लाह अन, कि उन्होंने अपने गुलाम को 3 दिनार दिए कि बाजार जाओ और एक मेरे लिए कपड़ों का जोड़ा ले आओ और एक अपने लिए। तो जब वो कपड़ों का जोड़े लेकर आया दो, तो उसने बताया कि एक 2 दीनार का है और एक 2 dirham का है और एक 1 dirham का है। तो हज़रत अली ने उसे कहा कि तुम 2 dirham वाला सूट तुम रख लो और 1 dirham वाला मुझे दे दो। तो उसने थोड़ा-सा हेजिटेट किया, ज़ाहिर है कि वो गुलाम था। तो हज़रत अली ने कहा नहीं, तुम नौजवान इंसान हो, तुम पे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं बुजुर्ग हूँ, मेरे लिए यही ठीक है। इसी तरह हज़रत अबू तलहा अंसारी, उनको अपना बाग बड़ा अजीज था, खजूरों का बाग, तो उन्होंने वो अल्लाह ताला की राह में दे दिया। तो अपनी प्यारी चीजें, तो हमारे लिए भी ये सोचने का मकाम है ना कि हम अपनी प्यारी चीजें हमारी तो ये कि है कौन कौन सी हैं, तो क्या हम उनको अल्लाह की राह में खर्च कर सकते हैं? क्या हमारे पास इतना बड़ा दिल है कि हम अपने रब की खातिर उन चीजों को खर्च कर लें? सिर्फ इसमें माल शामिल नहीं है, हमारा वक्त भी शामिल है, हमारी सलाहियतें भी शामिल हैं। कोई पढ़ना बहुत अच्छा जानता है, कोई लिखना बहुत अच्छा जानता है, कोई बयान करना अच्छा जानता है, तो क्या ये सारी सलाहियतें हम अल्लाह की राह में भी खर्च करने को तैयार हैं? किसी के पास वक्त बहुत ज्यादा है, हम पूरा पूरा दिन सोशल मीडिया पे गुजार देते हैं, बस स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, तो क्या हम वो वक्त अल्लाह ताला को दे सकते हैं? ये हमारे लिए सोचने की बात है। अच्छा, आगे एक एतराज आ रहा है कि क्योंकि पहले वो एक यहूदियों के कुछ एतराजात चलते चले आ रहे थे। अब ये है कि दीन इस्लाम पर यहूदी कोई असूली एतराज तो कर नहीं सके, क्योंकि ये कुरान जो तौरात और इंजील की तस्दीक करने वाली किताब थी, जो दीन की और इसकी और जो बैकग्राउंड है तौरात और इंजील का, वो सेम था। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिकी किस्म के एतराजात उठाने शुरू कर दिए। जैसे कि ये एतराज आ रहा है, खाने की ये सारी चीजें जो शरीयत मोहम्मदी में हलाल हैं, बनी इसराइल के लिए भी हलाल थी। अलबत्ता बाज़ चीजें ऐसी थीं जिन्हें तौरात के नाजिल किए जाने से पहले इसराइल इसराइल कौन थे? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। इसराइल ने अपने अपने खुद इसराइल ने खुद अपने ऊपर हराम कर लिया था। इनसे कहो अगर तुम अपने एतराज में सच्चे हो तो लाओ तौरात और पेश करो इसकी कोई इबारत। इसके बाद भी जो लोग अपनी झूठी घड़ी हुई बातें अल्लाह की तरफ मंसूब करते रहे, वही दर हकीकत जालिम है। कहो अल्लाह ने जो कुछ फरमाया है सच फरमाया है।
تو کیا اعتراض تھا ان کا کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ تو بنی اسرائیل والے سمجھتے تھے کہ یہ حرام ہے، تو شریعت محمدی میں یہ حلال کیسے ہو گیا؟ اگر دونوں شریعتیں رب نہیں، ایک اللہ نہیں بھیجی ہیں تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اصل میں بات اس میں یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ اس طرح کی بیماری تھی کہ طبیبوں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اس بیماری سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، تو انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ اب لوگوں نے دیکھا دیکھی کیا ہوتا ہے کہ ایک جنریشن دیکھتی ہے، پھر اس کے بعد چیز اور بگڑ جاتی ہے، تو کرتے کرتے یہاں تک سچویشن آ گئی کہ یہی سمجھا جانے لگا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر سچے ہو اپنے کلیم میں تو تورات اور انجیل میں تو کچھ لکھا ہوگا نا اس کے بارے میں، تو کوئی کلیم تمہارے پاس ہے، کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ لیکن اصل میں تو کوئی دلیل ہے نہیں ان کے پاس، تو کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی گڑی ہوئی باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ ظالم ہیں۔ تم تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ یہ بار بار حضرت ابراہیم کا ریفرنس اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ عیسائی ہوں یا یہودی یا ایون مشرکین مکہ، یہ سب اپنی جڑیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان وے کہہ رہے ہیں کہ تم حضرت ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنے کو پریفر کرتے ہو نا، تو ابراہیم کا تو یہ طریقہ نہیں تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو اور ساتھ میں مکہ کا ذکر نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پہلا گھر جو توحید کا مرکز بنا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہی اس کو دوبارہ اس کی بنیادوں پہ اٹھایا تھا۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس میں جو داخل ہو گیا امن میں آ گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر میں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں کہ قبلہ اول جو ہے نا وہ بیت المقدس ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قبلہ اول ہمیشہ سے خانہ کعبہ ہی رہا ہے، بیت المقدس کی تعمیر خانہ کعبہ کے بعد ہوئی ہے۔ ایک تو یہ والی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں اور اس کے جو ارد گرد کا علاقہ ہے یعنی مکہ کا علاقہ، اس میں ایک خاص خیر و برکت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ دیکھیے لکو دک صحرا میں یہ شہر ہے لیکن پھر بھی کتنا آباد ہے، اور حرمت کے کیونکہ 4 مہینے تھے، ویسے تو بہت زیادہ بدامنی ہوتی تھی، لیکن حرمت کے 4 مہینوں کی وجہ سے اس علاقے میں بہت زیادہ امن ہو جاتا تھا۔ پھر یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی کہ پھر تجارت اس قدر اپنے عروج کو پہنچتی تھی کہ سب کی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی، اور اسی طرح سے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا، حالانکہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں اگتا۔ اور پھر ایک اور واقعہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ عرصہ ہی پہلے، کہ عیسائی گورنر ابراہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنا چاہا تھا، تو جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی سب نے دیکھا، تو وہ بھی ایک بہت بڑی کھلی نشانی تھی۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ یہ امن کی جگہ ہے، اس کے اندر اگر مکہ والوں کو اپنے باپ کا قاتل بھی نظر آ جاتا تھا نا مسجد حرام کی حدود میں، تو وہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اتنی سینکٹی کا خیال تھا وہاں پہ۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اس میں جانوروں کو مارنا منع ہے، الا یہ کہ وہ جانور موذی جانور ہوں جو ڈنک مارنے والے ہوں یا زہریلے ہوں، ان کو مار سکتے ہیں۔ گھاس توڑنا، پودے اکھاڑنا، جنگ و جدل کرنا، اس طرح کی لڑائی جھگڑا کرنا، یہ سب کچھ وہاں پہ منع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو استطاعت رکھتا ہو، یہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے، جو استطاعت رکھتا ہو۔ اب استطاعت میں کیا چیز شامل ہوگی کہ جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، تو استطاعت میں ایک تو سب سے پہلی چیز ہے کہ مالی طور پر انسان ساؤنڈ ہو۔ ظاہر ہے کہ حج کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، یا عمرہ کرنا، اس کے لیے مال لگتا ہے۔ پھر جسمانی طور پر انسان توانا ہو، پھر اس کی نیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، حاجی کہلانے کی نیت نہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں جو اس کو دنیا میں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں وہ اس نے ادا کی ہوئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے وہ چلا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ زادے راہ بھی ساتھ لے کر جائے، اپنے خرچنے کا سامان بھی ساتھ لے کر جائے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ اب یہ جو آیات آ رہی ہے نا، اس میں اہل کتاب سے ایک جھنجھوڑ دینے والا خطاب ہے، اور ایک دعوت کا بھی ہے کہ آنکھیں کھول لو
اور ابھی بھی ٹائم ہے، تم صحیح راستے پہ آ جاؤ۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ یعنی تم وہی ہو نا جو پیچھے وہ بات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ تعلق تو تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تو شرک کرنے والے نہیں تھے، تو تم ایسی حرکتوں میں کیوں پڑ گئے ہو؟ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود گواہ ہو تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ دیکھیے کیسے وہ سازشیں کرتے تھے کہ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو بھی، خود تو بھٹکے میں، تو لوگوں کو بھی بھٹکانے کی منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان والوں کو ایک قسم کی تنبیہ کی جا رہی ہے، وارن کیا جا رہا ہے۔ اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیلے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے، جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ یہود کے جو علماء ہیں وہ مدینہ میں کیونکہ رہتے تھے، تو کافی ٹائم سے وہ وہاں پر رہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت ٹائم پہلے سے۔ تو ان لوگوں کا نا کافی روب تھا اس سوسائٹی کے اوپر، لوگ کیونکہ یہ علم والے لوگ تھے، اہل شریعت تھے، اہل کتاب تھے، تو یہ جو مشرک لوگ تھے یہ ان کے پاس جاتے تھے اپنے پرابلمس کو لے کے، اور وہ اپنا سلوشن، ان کا سلوشن لے کر آتے تھے، ان سے مقدمات ان کے پاس لے کر جاتے تھے اور اس کا حل لے کر آتے تھے، فتوے لینے جاتے تھے ان کے پاس، حرام حلال کے بارے میں پوچھنے جاتے تھے، یعنی جہاں پہ بھی ان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی یہ ان یہودی علماء کے پاس جاتے تھے، تو ان کا کافی روب تھا۔ تو اب وہی اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کی بات نہیں ماننی تم نے، کیوں؟ کیونکہ دیکھو اب تو کوئی موقع ہے ہی نہیں نا، اب تو تمہارے پاس اپنی ایک روشن دلیل موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ کیا ہے کہ رسول بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی نازل ہو رہا ہے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ بہت ہی قیمتی آیات ہیں۔ وَمَن یعتصم بِاللَّہِ فَقَدْ ہُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پائے گا۔ اللہ کا دامن کیا ہے؟ اور ہم میں سے کون ہے جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامنا چاہتا ہے؟ تو اللہ کا دامن یہی ہے نا، اس کا قرآن، اس کا دین۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں راہ راست کہیں ادھر ادھر نہیں ملنے والی، سیدھا راستہ تمہیں کہیں ادھر ادھر نہیں ملنے والا، چاہے تم ادھر دوستی لگاؤ ادھر دوستی لگاؤ، سیدھا راستہ تمہیں وہیں سے ملے گا جو اللہ تعالیٰ کا دامن ہے اور وہ اس کا دین ہے، وہ اس کا قرآن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ دیکھیے یہی وہ وصیتیں تھیں جو مرتے وقت سارے انبیاء اپنے اولادوں کو کر کے گئے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی نصیحت کر رہے ہیں ہمیں کہ جو ایمان لاؤ اللہ سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ تقوی کے موضوع پر بہت اہم آیت ہے، اور جب یہ آیت آئی تو صحابہ اکرام گھبرا گئے کہ ایسا تقوی کون کر سکتا ہے کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امکانی حد تک کوشش کرو۔ تو حق کا تقاتی میں تو ایک تو یہ چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اور یہ ہے کہ اس کا ذکر رکھا جائے ہر وقت۔ ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت تسبیحاں پکڑ کے اور کچھ نہ کچھ ورد کرتے رہیں، ہر معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھیں، زندگی کے ہر معاملے میں اسی سے رہنمائی حاصل کریں، اسی سے مشورہ کریں، یعنی اس کا قرآن موجود ہے ہمارے پاس، تو اس سے بہترین ذکر کیا ہو سکتا ہے اللہ کا؟ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اب اللہ کی رسی کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ تو یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہی قرآن، کیونکہ رسی جو ہے وہ ایک جوڑنے کا، کنیکٹ کرنے کا سمبل بھی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رسی تو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اس رسی کو چھوڑ دیا نا تو تم تفرقہ میں پڑ جاؤ۔ آج ہمارے ہاں کتنے زیادہ فرقہ بندیاں ہیں، کتنے زیادہ اختلافات ہیں، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو نہیں پکڑا، اور جب پکڑا بھی ہے تو ہم نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا، جس کے پاس جو ٹکڑا آیا وہ اسی کے اوپر راضی ہو گیا، اور اس نے سمجھا کہ یہی پورے کا پورا دین ہے۔
अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो इसने तुम पर किया है। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और इसके फजलो करम से तुम भाई भाई बन गए। तुम आग से भरे हुए एक गड्ढे के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने तुमको इससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह ताला अपनी निशानियां तुम्हारे सामने रोशन करता है, शायद कि इन अलामतों से तुम्हें फलाह का रास्ता नजर आ जाए। यानी ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है कि तुम उससे पहले तो तुम आपस में फटे हुए थे और तुम्हारे आपस के इतने ज्यादा इख्तलाफ थे। किससे पहले? इस्लाम आने से पहले। औस और खजरज की बात हो रही है, 100 साल से जंग जारी थी, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन यही वो लोग थे जो मिल के बैठ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखलिस साथी बन गए। क्यों? एक एक कॉमन एजेंडा, एक चीज ने इनको जमा कर दिया, और वो क्या चीज थी? अल्लाह की रस्सी। यानी दोस्ती भी अल्लाह की खातिर और दुश्मनी भी अल्लाह की खातिर। तो आग के गड़े के किनारे खड़े होने का क्या मतलब है कि इतनी तफरका बंदी आ चुकी थी और इस कदर हालात खराब हो चुके थे कि, और तुमने अपने अखलाक को इतना पस्त कर दिया था कि तुम तो जहन्नुम के किनारे खड़े हुए थे। आज हमारा भी यही हाल नहीं है? हमने भी तो अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है, और जितने इख्तलाफात हमारे अंदर आ गए हैं, क्या हम जहन्नुम के गड़े के किनारे नहीं खड़े? लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम रियलाइज भी नहीं कर रहे इस बात को कि हम उस किनारे पर पहुंच चुके हैं। अच्छा, ये जो आयात अभी हैं, ये ना उम्मत को, ये वाली आयात और आगे भी कुछ आयात आएंगी, कि उम्मत को ना एक 3 नुकाती एजेंडा दिया जा रहा है। क्यों? किस लिए दिया जा रहा है? दीन को कायम करने के लिए, क्योंकि काम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में दीन कायम करके दिखाया है पूरे अरब में, और यही उनकी सबसे बड़ी सुन्नत है। अब उसमें क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले कि अफराद की किरदार साजी की जाए, इस तरह से कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचे और मुत्तकी होकर जिंदगी गुजारे। फिर ये है कि फिर एक इज्तमाइयत का कॉन्सेप्ट हो उनके अंदर। ये इज्तमाइयत कैसे आएगी, ये इत्तेहाद किस तरह से आएगा? तो उसका सिर्फ एक ही तरीका अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। ये कुरान है जो तुम्हें एक रस्सी में बांधेगा, ये इल्म देता है और ये यकजहती पैदा करता है। उसके बाद जब जुमात बन जाए, पहले तो ये है कि ये 2 स्टेप्स हैं जमात साजी के। देखिए, दीन का काम कोई अकेला बंदा नहीं कर सकता। हर नबी ने अपने साथियों को अपने साथ मिलाया है, उनकी ट्रेनिंग की है, और जब उनकी ट्रेनिंग हो गई है तो उसके बाद फिर फाइनल मार्का हुआ है कि जिस तरह से फिर बातिल की आंखों में आंखें डालकर उसको ललकारा गया है। तो उसके बाद जो जमात के करने वाले काम है ना, वो 3 है, वो इंशाल्लाह हम अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यामरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर उलाइका हुमुल मुफलिहून। तुम में से कुछ लोग तो ऐसे जरूरी होने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं, भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोके। जो लोग ये काम करेंगे वही फलाह पाने वाले हैं। तो फलाह पाने के लिए क्या चीज जरूरी है? 3 काम करना। क्या? अमर बिल मारूफ और युदौना इलल खैर, और अमर बिल मारूफ और यनहौना अनिल मुनकर। 3 चीजें, नेकी की तरफ बुलाना, भलाई का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। नहीं और मुनकर क्या होता है जी? नहीं और मुनकर होता है, मैं एक हदीस आपके सामने पढ़ती हूँ, आपको खुद ही बात समझ में आ जाएगी। अबू सईद खुजरी से रवायत है और सही मुस्लिम की ये हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी गलत चीज को देखो तो उसको अपने हाथ से रोको। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते तो जुबान से रोको, और अगर इस चीज की भी ताकत नहीं रखते तो उसको दिल में जरूर बुरा जानो, मगर ये ईमान का सबसे कमतर दर्जा है। यानी बुराई देखनी है तो पहला दर्जा क्या है? हाथ से रोकना, फिर है जुबान से रोकना। ये तरतीब बताइए हमारे नबी ने हमें, और हमने इस तरतीब को कैसा कर लिया है? हम कहते हैं कि चलो दिल में ही बुरा जान लो, और यहाँ तक, और दिल में बुरा जान जान के तो अब तो ये नौबत आ गई है कि अब हमें बुराइयां देख देख के बुराइयां लगती ही नहीं कि ये बुराइयां भी हैं। अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि फलाह पाने के लिए ये वाली 3 चीजें जरूरी हैं। तो देखिए कि कितनी अहम आयात हैं जो आ रही हैं पहले, साथ साथ, कि एक उम्मत जब तुम बन गए हो तो अब तुमने ये काम करने हैं। कहीं तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो फिरकों में बट गए और खुली खुली वाज़े हदायत पाने के बाद फिर इख्तलाफ में मुब्तला हुए। और क्यों इख्तलाफ किया था उन्होंने? जिद की वजह से आपस में। इल्म था उनके पास, ये अहले किताब ही की बात हो रही है। जिन्होंने ये रविश इख्तियार की वो उस रोज सख्त सजा पाएंगे, जबकि कुछ लोग सफेद रूह होंगे और कुछ लोगों का मुंह काला होगा। जिनका मुंह काला होगा, इनसे कहा जाएगा कि नेमत ईमान पाने के बाद भी तुमने काफिराना रवैया अख्तियार किया। अच्छा, तो अब इस कुफराने नेमत के सिला में अजाब का मजा चखो। रहे वो लोग जिनके चेहरे रोशन होंगे, तो उनको अल्लाह के दामने रहमत में जगह मिलेगी और वो हमेशा उसी हालत में रहेंगे। ये अल्लाह ताला के इरशादात हैं जो हम तुम्हें ठीक ठीक सुना रहे हैं।
کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف پیش ہوتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ کیا ہم اپنا چہرہ کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے. اگر تو ہم اپنا چہرہ وہاں پہ سفید دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر کرنے کے 3 کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اوپر بتا دیے. نیکیوں کی طرف بلاؤ, بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو, تبھی تم فلاح پاؤ گے. لیکن اگر یہ 3 کام نہیں کر رہے اور وہی کچھ کر رہے ہو جو پھر اہل کتاب نے کیا تھا, ان کے اوپر بھی یہ رسپانسبلٹی ڈالی گئی تھی, تو پھر سوچ لو, پھر اللہ کو الزام مت دینا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ہر چیز تمہیں ٹھیک ٹھیک بتا دی ہے, میں تو تم پہ ظلم نہیں کر رہا, آگے تمہاری مرضی ہے پھر کہ تم نے اپنا چہرہ سفید روح لوگوں میں کرنا ہے یا سیاہ روح لوگوں میں کرنا ہے. اب ایک دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے جیسے ہم نے وہ پڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر ایک کی زندگی کا ایک محور ہوتا ہے, وہ اسی کے آس پاس چکر لگاتا ہے. جب تحویل قبلہ کی آیات ہم نے پڑھی تھی تو اس میں ہر ایک کی زندگی کا الگ مقصد ہے اور ہم اسی مقصد کے آس پاس چکر لگا رہے ہوتے ہیں. اب مقصد متعین کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. ابھی ہم اپنے بچوں سے پوچھیں نا بڑے ہو کے کیا بنو گے, سیریسلی آپ کو 70-80% کا جواب آئے گا پتہ نہیں, ابھی سوچا نہیں. حالانکہ میٹرک میں ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا مقصد رکھنا ہے زندگی میں. تو والدین کا یہ کام ہے نا کہ ان کو مقصد اورینٹڈ بنائیں. یہ کام تو والدین نے کرنا ہے اور ٹیچرز نے کرنا ہے. بچے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو خود اس ڈائریکشن میں سوچنا شروع کر دیں جو ریکوائرڈ ہو, ایسا نہیں ہوتا. ایک ٹیچر کو اور ایک پیرنٹ کو ہی وہ ڈائریکشن دینی پڑتی ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور اس کو حقیقت بتانی پڑتی ہے. اب دیکھیے ہماری پہلے ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں بات کی ساری, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری امتوں کا امام اور رہنما بنایا, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا, ان کو موقع بہت زیادہ دیا, ہزاروں سال دیے اللہ تعالیٰ نے ان کو, لیکن اس کے بعد ان کو ہٹا دیا امامت کے منصب سے. اب کس کو فائز کیا ہے؟ امت محمدی کو. پہلے ہم نے پڑھا کہ تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے, یعنی کہ وہ ایک اعلیٰ گروہ جو نہ صرف خود نظام عدل و قسط پر قائم ہے بلکہ لوگوں کو بھی انصاف کی طرف بلاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں مقصد بتا رہے ہیں کہ تم نے جو نئی امت بنایا ہے, کیوں بنایا گیا ہے, مقصد کیا ہے تمہارا. تو جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقصد ایک پوری امت کو دے رہے ہیں تو کیا ہر امتی کا یہ کام نہیں بنتا کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی میں, اپنی انڈیویجول لائف میں اس مقصد کو کہیں نہ کہیں شامل کرے. آیت پڑھتے ہیں کیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم دنیا کی وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. یہ ہے ہمارے کام. کہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ امت ہو جسے دولت کمانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, بس اسی کے پیچھے اسی کی ریس میں گھوڑے بن کے دوڑتے رہو, اچھے اچھے گھر بنا لو, خوبصورت برانڈیڈ گاڑیاں رکھ لو, لائف سٹائل سیٹ کر لو اپنا. کہیں پہ بھی نہیں کہا, نہ ہمارے نبی نے ہمیں کہیں یہ تلقین کی. ان کی زندگی کیسی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے آپشن دی تھی نا ان کو کہ آپ جیسی چاہے زندگی اختیار کر لیں, لیکن انہوں نے کون سی آپشن سلیکٹ کی کہ میں فقر کی زندگی رکھنا چاہتا ہوں. ہمیں اس لازم نہیں ہے کہ ہم فقر کی زندگی رکھیں, یہ ہم پہ لازم نہیں ہے. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ ہم انجوائے کریں, لیکن اپنی زندگی کا مقصد تو نہ بھولیں کہ ہم کس امت کا حصہ ہیں. بڑا فخر کرتے ہیں کہ تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں, تو محبوب کی زندگی کہاں پہ ہم دیکھتے ہیں؟ پھر محبوب نے تو انہی لیولز پہ زندگی گزاری ہے جو اللہ تعالیٰ کی یہاں تلقین آ رہی ہے. تو کیا کرنے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پورا ایم, ایک مقصد دے دیا کہ اس مقصد کے تحت تم نے زندگی میں دنیا میں جانا ہے اور اس مقصد کو اٹین کرنے کی کوشش کرنی ہے. دیکھیں ہمارا رب وہ ہے جو کوششوں کا صلہ دیتا ہے. دنیا میں کوششوں کا صلہ کوئی بھی نہیں دیتا, صرف رزلٹ دیکھے جاتے ہیں کہ جیتے ہیں یا ہارے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کوششوں کا صلہ دیتا ہے. تو ایٹ لیسٹ کوشش تو کر سکتے ہیں. 3 کام کیا, کہ نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا اور اللہ پر ایمان لانا. وہی اوپر والی 3 آیات ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر تھا, اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. کیوں یہ والے حکم دینے کے بعد, اپنی امت کا ٹارگٹ سیٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بات کی؟ کیونکہ یہ ٹارگٹ پہلے ان کو ملا تھا, تو انہوں نے اس کو فلفل نہیں کیا, انہوں نے اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیا. اب ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کیونکہ دیکھیں ایک حسد کا پہلو, ایک بغض کا پہلو تو ان کے اندر موجود تھا نا. کس وجہ سے کہ وہی ان کے اندر کیوں آ گئی, بنی اسماعیل کے اندر کیوں وہی آئی, بنی اسرائیل کا حق تھا یہ. تو
یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں، اور اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلہ میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی، یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ماری گئی، کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اہل یہود کی بات ہے، اور جیسے کہ پہلے بھی ڈسکس ہوا کہ 2 دفعہ ان کے اوپر ایسا وقت آیا کہ پورے کا پورا شہر مسمار ہو گیا، 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں بچی، 2 دفعہ ان کا قبلہ جو ہیکل سلیمانی تھا وہ تباہ ہوا، ابھی تک گرا ہوا ہے، پوری دنیا میں یہ بکھر گئے، کوئی ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا اور جو یورپ میں ان کے ساتھ ہوا، کہانیاں ہیں بہت بڑی بڑی، تاریخ پڑھیں تو سب کچھ پتا چل جاتا ہے۔ یہ تو یہ سارے اکٹھے ہوئے، اور جو اسرائیل میں جو سازش ہوئی کہ فلسطین کے اندر جو سازش ہوئی کہ وہاں پہ انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی ریاست بنا دی، یہ 1946 کے بعد سارا واقعہ پیش آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہاں پہ ان کو پناہ ملی، اگر انسانوں کے ذمہ، کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو اور بات ہے۔ یعنی اب عیسائی دنیا، اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا سہارا کیا ہے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے؟ سوری، بنی اسرائیل کا یا یہود کا سب سے بڑا سہارا کیا ہے؟ کرسچنز، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ کھڑے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، ورنہ اتنا کم تعداد ہے ان کی کہ یہ اپنے آپ کو سسٹین نہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے اکانومی میں اتنی زیادہ اپنی جڑیں پھیلائی ہیں کہ ہر ایک کو اپنا قرض دار کر لیا ہے، لیکن یہ سارا کچھ انہوں نے عیسائیوں کی سپورٹ کے ساتھ ہی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ کہیں انسانوں کے ذمہ میں اس کو پناہ مل گئی اور کہیں اللہ کے ذمہ میں اس کو پناہ مل گئی۔ حضرت جب یروشلم فتح ہوا تو اس میں جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی، حضرت عمر کا دور تھا، دور خلافت تھا، تو عیسائی راہب تھے، انہوں نے خود مطلب بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر فاروق کے حوالے کی تھی، لیکن انہوں نے ایک معاہدہ لکھوایا تھا کہ آپ یہودیوں کو یہاں پہ آنے نہیں دیں گے۔ تو حضرت عمر نے، وہ کوئی نیگوشیشن ہوئی تو حضرت عمر نے یہ کہا کہ آپ ان کو اتنا اجازت دے دیں کہ یہ، کیونکہ ان کے مقامات مقدسہ یہاں ہیں تو یہ یہاں آ کے وزٹ کر سکتے ہیں، بس ان کو اتنی اجازت ملی، یہ وہاں پہ رہنے کی ان کو بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ اور یہ معاہدہ چلتا رہا یہاں تک کہ یہ جو ترکی میں سلطنت عثمانیہ تھی، اس کا جو آخری سلطان تھا، سلطان حمید الدین، وہاں اس وقت تک یہ معاہدہ چلتا رہا۔ اس سلطان حمید الدین کے اوپر انہوں نے اتنا پریشر ڈالا کہ کسی طریقے سے یہ معاہدہ ختم کر دے، لیکن اس اللہ کے بندے نے کہا کہ جو معاہدہ عمر بن خطاب کر کے گئے ہیں میں اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پریشرز ڈالے، رشوتیں آفر کی، جو جو یہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اور پھر دیکھیں پھر انہوں نے حشر کیا کیا، پھر سلطنت عثمانیہ کا کیا حشر ہوا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تو اس طریقے سے ان کو پناہ ملی ہے، باقی یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، اور اینڈ آف ٹائمز کی نشانیوں میں یہ ہے کہ انہوں نے برباد ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے، انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ یعنی کتاب چھوڑ دی، اپنی ذمہ داری پوری نہ کی، انبیاء کو قتل کیا جو کتاب کی طرف بلاتے تھے، تو پھر کیا نتیجہ ہونا تھا؟ مگر یہ سارے کتاب لیسو سواء من اہل الکتاب، مگر یہ سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں، جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ نا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی ایک دعوت بھی چل رہی ہے ان کے لیے، تو ان کی جو اچھا والا ایلیمنٹ ہے، اچھا فیکٹر ہے جو ان کی زندگیوں کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تاکہ جیسے ہم نے کل ڈسکس کیا کہ یہ ایک دعوت کا ایک خوبصورت انداز ہے، اور جو سچ ہے اس بات کو ہمیں اکنالج کرنا چاہیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ کے مقابلہ میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور قرآن میں ہی ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ مال اور اولاد انسان کے لیے کس طرح فتنہ بن جائے گا۔ مثل ما ينفقون فی الحیات الدنیا کمثل ریح، جو کچھ وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ بات پہلے بھی انفاق کی ہوئی تھی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کو بھی جنگ کرنے کے لیے مال تو خرچ کرنا پڑتا ہے نا، تو جو وہ مال خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ ایک تیار کھیتی ہو اور اس کے اوپر ایک ٹھنڈی یا ہوا چل جائے اور وہ ساری کی ساری کھیتی کو برباد کر دے۔ تو ظلم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نہیں، اللہ ان کے اوپر ظلم نہیں کرنے والا، یہ ان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے،
کہ انہوں نے آخرت کو بھول کر صرف مال کمانے اور خواہش نفس کے پیچھے بھاگتے رہے، اور ان کا گناہ یہاں پہ ظلم، یہ جو خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں نا، یہ گناہ کی وجہ سے کر رہے ہیں، جو گناہ یہ کیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ یعنی جب ہم رازدار بنا لیتے ہیں، کسی کو دوست بنا لیتے ہیں، تو ہم مطلب دلی دوست بنا لیتے ہیں، تو ہم اندر کے راز بھی بتانے شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بندہ جس نے ہمارے ساتھ دوستی کی ہوتی ہے کسی دشمنی کی خاطر، اپنا کوئی بغض یا حسد یا دشمنی نکالنے کے لیے، وہ ان رازوں کو استعمال کر کے پھر بلیک میل کرتا ہے۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تو تمہیں بتا دی ہے، باقی عقل کرنا اور فیصلہ کرنا تو تمہارا کام ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو اپنے غصہ میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ یعنی مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کو اپنا دوست مت بناؤ، دوسری بات یہ ہے کہ دشمنی یہ نکالیں گے تمہارے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے، کیونکہ دل سے دشمن ہے نا، تو بس تم اپنا کام کرتے رہو، جو کام اللہ تعالیٰ نے، جو مشن تم کر رہے ہو اس کے اوپر تم اپنا کام کرتے رہو، صبر کے اس کے ساتھ اوپر ڈٹے رہو، اور صرف اللہ سے ڈرو، کسی اور چیز سے مت ڈرو۔ اب آگے والی جو آیات آ رہی ہیں وہ جنگ احد کی تفصیل کے بارے میں ہے۔ جنگ احد کی آیات پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں، اور 5 منٹ اس کے اوپر لگا لیتے ہیں کہ غزوہ احد ہوئی تھی شوال 3 ہجری میں۔ اب دیکھیے کہ یہ بات ہم نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ غزوہ بدر اس سے پہلے ہو چکا ہے 2 ہجری میں، لیکن اب مصحف کی ترتیب ایسی ہے کہ اس کو ہم سورۃ انفال میں پڑھیں گے جو بعد میں آنے والی ہے، تو غزوہ احد کو اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھ دیا۔ اب جب مسلمان غزوہ بدر جیت گئے تھے تو قریش کے تو 70 بڑے بڑے سردار، جس میں ابو جہل بھی شامل تھا، وہ سب مارے گئے تھے، تو ان کے اندر تو ایک انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ اس وقت فیصلہ کیا تھا کہ اگلے سال ہم بدلہ لینے کے لیے آئیں گے۔ اب یہ بدلے کا وقت آ گیا، انہوں نے کیا کیا کہ 3000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار کیا، ہر طرح کا ساز و سامان، اونٹ گھوڑے زریں سب کچھ اس میں شامل تھا، اور لشکر کو اس کی قیادت کون کر رہا تھا؟ ابو سفیان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی، اور تقریباً 1 ہفتہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی کہ یہ لوگ مدینہ میں چڑھائی کرنے والے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک لیڈر کے بہترین اوصاف موجود ہیں، اور لیڈر اپنے بندوں سے مشورہ کیے بغیر فیصلہ نہیں کرتا، تو انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی ایک کائنڈ آف میٹنگ کال کی، اور اس میں یہ کہا کہ ہمیں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم یہ جنگ کس طرح سے، ہماری کیا جنگی اسٹریٹجی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ دیا وہ مشورہ یہ تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کریں، اپنا دفاع کریں، یعنی مدینہ کو ایک طرح کا قلعہ بنا لیں، اس کے اندر رہ کر ہم لڑیں، ہم مرد جو ہیں وہ گلیوں اور بازاروں میں لڑیں، اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے جو دشمن فوج ہے اس کے اوپر پتھر یا تیر برسائے۔ تو اس میں یہ تھا کہ ایک اور شخص جس کا نام میں نے آپ کو بہت شروع میں نوٹ کروایا تھا، منافقین کی جب بات ہوئی تھی کہ ان کا سردار کون؟ عبداللہ بن ابی۔ اب انسیڈنٹلی اس کی بھی یہی رائے تھی کہ ہاں ہمیں مدینہ کے اندر ہی رہ کے ڈیفینس کرنا چاہیے اپنا، لیکن چونکہ جنگ بدر ہو چکی تھی تو جو بدری صحابی واپس آئے تھے ان کے درجات کے بارے میں جو باتیں ہوتی تھی تو سب کو انسپریشن ملتی تھی، تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم تو کھلے میدان میں جا کے جنگ لڑیں گے۔ اب کیونکہ زیادہ تعداد ان کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، اور پھر جو میدان چوز کیا گیا لڑائی کرنے کے لیے وہ احد کا میدان تھا۔ اب کیا ہوا کہ مسلمانوں نے 1000 کا لشکر تیار کیا، اس طرف کتنے لوگ ہیں؟ 3000، مسلمانوں کی طرف کتنے لوگ ہیں؟ 1000، جن میں منافقین بھی شامل ہیں۔ اب جب دونوں فوجیں احد کے میدان میں آمنے سامنے آ کے کھڑی ہوئی،
اور دونوں طرف سے صف بندی ہو رہی تھی. ظاہر ہے اس طرف سے ابو سفیان کر رہے ہوں گے جو بعد میں ایمان لے آئے تھے, اور اس طرف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کر رہے تھے. تو کیا ہوا کہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے. اب جب وہ الگ ہوا تو دیکھیں مسلمان پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی فورس بہت زیادہ ہے, تو ایک قسم کا سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے نا زیادہ طاقت دیکھ کے, کہ طاقت میٹر تو کرتی ہے, انسان کی جو فورس ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے. تو تھوڑا سا مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ جو مسلمان ہیں ان کی مدد کی جائے گی 3,000 فرشتوں سے, اور جیسے ہی یہ جنگ میں کودیں گے فرشتوں کی تعداد 5,000 کر دی جائے گی, اور وہ فرشتے بھی ایسے ہوں گے جنہوں نے جو سپاہیوں کی طرح نظر آئیں گے, یعنی ان کی فوجی علامتیں ہوں گی ان کے ساتھ. اب جب عبداللہ بن ابی الگ ہوا تو 2 قبائل اور تھے, مختلف قبیلوں کے کیونکہ لوگ تھے, ان میں بھی تھوڑی کمزوری آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے لیکن ان کی مدد کی اور وہ جمے رہے. اب اسٹریٹجی یہ بنی کہ ایک وہاں پہ تھا پہاڑ تھا, وہ ایک درے کا کام دیتا تھا, اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا, اور حضرت عبداللہ بن جبیر کو نا ان کا لیڈر بنایا. انسٹرکشن رسول اللہ نے کیا دی کہ جو کچھ بھی ہو جائے تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا, یہاں تک کہ تم یہ دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور گدھ ہماری لاشیں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں, تب بھی تم نے وہ جگہ نہیں چھوڑی. خیر اب جنگ شروع ہوئی ہے. جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان بے جگری سے لڑے, اور لڑتے لڑتے یہ ہوا کہ کفار کی صفوں پہ صفیں الٹنا شروع کر دی. جب ان کو صفیں الٹنی شروع ہوئی تو ان کا جھنڈا گر گیا. جھنڈا گرا تو فوج کا مورال ڈاؤن ہو گیا, انہوں نے سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا میدان جنگ سے, مطلب سب بھاگ رہے ہیں. مسلمانوں نے جو کہ یہ تیر انداز تھے کیونکہ یہ اونچی جگہ پہ تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ ہمیں تو فتح ہو گئی ہے تو یہ نیچے کی طرف جانے لگے مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے. ان کے کمانڈر جو تھے انہوں نے عبداللہ بن جبیر, انہوں نے منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ حکم تو اس صورت میں تھا نا کہ جب ہمیں شکست ہو جاتی, اب تو ہمیں فتح ہو گئی ہے. خیر انہوں نے بات نہیں سنی اور وہ آ گئے نیچے. اب کیا ہوا کہ اوپر سے جگہ خالی ہو گئی. وہاں کے جو کفار میں سے ایک کمانڈر تھے ان کے فوجی رسالے کے, ان کی نظر پڑ گئی اس جگہ پر. وہ کون تھے؟ خالد بن ولید. وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے پلٹ کر جو حملہ کیا تو مسلمانوں کو اتنا نقصان ہوا کہ جس کی تلافی ممکن نہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ گھر گئے کہ ان کے آس پاس صرف 7-8 لوگ تھے جو کہ جسمانی طور پر ڈھالیں بنے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور تیر کھا رہے تھے. پھر بھی تلوار کا وار لگا ہے, اور جو ہیلمٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا تھا وہ اس کے جو کڑیاں تھیں وہ ان کی چیک میں گھس گئیں, اور ان کے دانت بھی شہید ہو گئے, اور خون اتنا زیادہ بہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوش ہو گئے, اور یہ خبر پھیل گئی کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے. جب مسلمان